अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आमिर अली और प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। डिप्लोमेटिक इकॉनमी एक ऐसा वर्ड है कि आप कभी भी दो चीज़ों को अलहदा नहीं कर सकते, एक आपकी जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़, आपकी डिप्लोमेसीज़ और आपकी इकॉनमी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। उन मुल्कों से जिनके साथ आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, उन्हीं के साथ आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमने बात करनी होती है इकॉनमी पे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ किसी एक स्टेक के साथ चल रहे हैं या जिनके हमारे साथ कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन ग्राउंड्स हैं, और बहुत सारी लोकल एरियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आई मीन इन डिप्लोमेसी लाइक शंघाई इकोनॉमिक कमेटी है जो SCO है, और उसके अलावा सार्क है, सार्क के अलावा ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अलावा हमारे यहाँ पे आसियान एक अलग सेक्टर में है, शायद वो भी हमें अपने साथ एज एन ऑब्जर्वर लेके आ रहे हैं। तो ये जितने भी ऐसी डिप्लोमेटिक फॉर्म्स होती हैं, ये बेसिकली आपकी इकॉनमी को इकट्ठा कर देती हैं, और जब आपकी इकॉनमी इकट्ठा हो जाती है तो उन्हीं मुल्कों से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी इज़ द की विथ योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जहाँ पे आपकी इकॉनमी है, आपकी इकोनॉमिकल टाइज हैं, वहीं पे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है मियां अंजुम निसार साहब को, पैटर्न इन चीफ हैं ये प्याफ के, और इसके अलावा सार्क के वाइस प्रेसिडेंट, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी बिटवीन अस, and he have a huge experience for being in a politics of Chamber of Commerce. So I come up directly with the question to Sir Mian Anjum Nisar Sahab. Mian Sahab, आपसे पहला सवाल मेरा ये कि what is the role of Chamber in an economy? देखिए, चैम्बर के जो बुनियादी रोल है कि जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस कम्युनिटी को विद द गवर्नमेंट, चैम्बर इज़ अ ब्रिज बिटवीन देम। और जो प्रॉब्लम्स हमें अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से ट्रेड से आती हो, एक्सपोर्ट में कोई दिक्कतें हों या आपकी इंडस्ट्री के कोई मसले मसाइल हों, तो जो हम तक आती हैं, हमने उस पल्स को, उन इश्यूज़ को अपनी इनपुट के साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजनी होती हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों। और कोशिश ये होती है, और साथ साथ असल काम तो चैम्बर्स का ये भी है कि हमारी अपनी एक रिसर्च भी हो, एक इंडिपेंडेंट राय भी हो। बहरहाल ये हमारा बुनियादी रोल होता है, और अपने मेंबरान को फैसिलिटेट करना, और बुनियादी रोल तो ये है। फिर उसके सब साइड बाय साइड उसके रोल्स ख़ुद आप डिटरमिन करते हो कि आप जिस तरह लाहौर चैम्बर देख लें, या 26 सर्विसेज जो हैं अंडर द रूफ, वन रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन पासपोर्ट लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, ID कार्ड लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लाहौर चैम्बर से बन रहे हैं, और आपके इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, फिर कस्टम, लेस्को, OBI, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, तमाम दफातर हमने। और ये एक यूनिक एग्जांपल है इन लाहौर चैम्बर। ऐसी फैसिलिटीज़ आपको ना तो कहीं फेडरेशन में नज़र आएंगी और ना ही किसी चैम्बर में नज़र आएंगी। और यहाँ एक R&D का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। I think Lahore Chamber is one of the premier chamber in Pakistan, or which is very effectively working for the interest of the business community. Sir, ये आपने जो R&D की बात की, it is also a question in my mind, but I will ask by the turn. लेकिन इसको जैसे कि मेरे सामने एलिब्रेट किया कि Chamber is a bridge. It's called a Sami Government Institute, and it's a bridge. It's bridge between the government and the industrialists and traders. And Lahore Chamber of Commerce, we are very lucky. We have the leaders like Mian Anjum Nisar साहब के, जिनके होते हुए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि अंडर वन रूफ ये सारी प्रोग्रेस हो रही है। सर, जो इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, अभी इस तरह लग रहा है कि जैसे हमारी इंडस्ट्री एक बड़े क्लिंच में जा रही है, एक प्रॉब्लम है, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इवन वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन के इसके लिए आपकी क्या ओपिनियन है, और आपके प्याफ ने और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए क्या किया? देखिए, नो डाउट जी, इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और कॉन्टीन्यूसली हम बोरिंग मोड पे लगे हुए हैं, और फिर वो अल्टीमेटली होता यही है
کہ جب آپ بورنگ کرتے ہیں تو بہت ساری ڈکٹیشن آپ کو ادروائز بھی ماننی پڑتی ہے. جب آپ انٹرنیشنل لونز لیتے ہیں, IMF آپ کو جو لاسٹ ایک ریزورٹ ہوتا ہے, لاسٹ آپ کی جو ایک ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے آپ کہیں سے آپ کو لون نہیں ملتا, تو IMF آپ کو لون آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ اس کی ڈکٹیشنز ہوتی ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے اور کس طرح آپ نے اپنے ٹیکسز امپروو کرنے ہیں. حالانکہ یہ گورنمنٹوں کے کام ہوتے ہیں اور یہ نارمل کام ہونے چاہیے جو کنٹینیوسلی ہوتے رہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اس ملک میں ایک آپ اس کی وجہ پولیٹیکل پولرائزیشن تو نہیں سمجھتے کہ پچھلے کافی عرصے سے لائک فرام 6-7 ایئرس پاکستان میں یا 8 ایئرس ایک بہت پولیٹیکل پولرائزیشن رہی ہے, اسٹیبلٹی نہیں رہی, اور اس کی وجہ سے جو ہے سسٹم جو ہے وہ پراپرلی اپنے ٹریک پہ نہیں رہا. دیکھیں جی, وہ میں تو پہلے اپنی جو آپ نے پہلا کویشچن کیا تھا انڈسٹری کی بات کی تھی, میں پہلے ذرا اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لوں, دین انشاءاللہ آئی ول کم ٹو یور سیکنڈ کویشچن. جو پہلا کویشچن آپ نے کہا تھا کہ جی انڈسٹری کیوں نہیں چل رہی, اکانومی میں کیا پرابلمس ہیں. ہماری جناب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی. وی لیو ان اے گلوبل ولیج. 200 ملکوں میں ایک ملک ہے, دیٹ از پاکستان. اور اگر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی, آپ دیکھیں آپ کا مارک اپ جو ہے ہمارے اس ریجن میں, جس میں آپ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا, یہی ہمارے امیجیٹ کمپیٹیٹرز ہیں, اور انہی کے ساتھ ہماری جو جنرل پروڈکٹس جو ہیں مطابقت رکھتی ہیں. اور 60% آپ کی ویسے بھی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی 60% از اونلی ٹیکسٹائل. تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایک تو ہمارا اپنا کائبر از 20.5, پہلے تو 22 چلتا رہا سال 1.5 سال, اور اب جو ہے وہ 1.5% وہ ریڈیوس ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے دیٹ از ویری ویری ہائی. میں سب 7-8 سینٹ میں ضمنی کویسچن اسی آپ کی بات میں تھوڑا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ضمنی کویسچن یہ بنتا ہے کہ جیسے انفلیشن تھا جو آج سے 2 سال پہلے کہا گیا کہ جی 37% پہ ہے, 38% پہ ہے, اور آپ کا کائپر ریٹ ہمیشہ ٹریول کرتا ہے آپ کے انفلیشن ریٹ کے ساتھ. اگر انفلیشن ریٹ اس وقت 14%, 15% پہ آ چکا ہے تو اس کے مطابق تو ہمارا کائپر ریٹ بھی بہت کم ہو جانا چاہیے تھا, جو کہ ابھی بھی 20.5 یعنی کہ 20.5% پہ ٹریول کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کوئی امیجیٹ ایکشن کرنا چاہیے اس پہ بھی, کہ اگر انفلیشن کو کنٹرول کر لیا ہے تو کائپر ریٹ کو بھی کنٹرول کرے؟ بس جی میں نے کہا نا, گورنمنٹ چاہتی بھی ہو تو IMF ہلنے نہیں دیتا, اور ذرا اکانومی چلنے لگ پڑتی ہے تو پھر ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتے ہیں, پھر دیگر مسائل آ جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایک لگاتار ہمارے ملک میں یہ المیہ رہا ہے, جتنی بھی سیاسی گورنمنٹس ہیں, ایک تو کنٹینیوٹی ان کی نہیں رہی, دیٹ از آلسو ون آف دا پرابلم. اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, وہ اکنامیکل فیصلے نہیں ہوتے. اور ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائیں, اکانومی کی طرف نہیں دیکھتے کہ اکانومی ٹھیک کریں گے, روزگار جنریٹ کریں گے, لوگوں کو کمانے کے ذریعے دیں گے, ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے. ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہمارا سارا زور ہے بے نظیر انکم سپورٹ پہ. اس بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سیگمنٹ جو کماتا نہیں ہے, بجائے اس کو کمانے کا ذریعہ اور اس کو ٹول بنائے اور ان کے پوٹینشیل کو استعمال کریں, ان کی انرجیز کو ہم پریکٹیکلی استعمال کریں, انڈسٹری میں کریں, ٹریڈ میں کریں. ہم نے ان کو چند پیسوں پہ لگا دیا ہے کہ جناب ماہانہ آپ یہ قسطیں لیتے جائیں اور آپ اپنا گزر بسر کریں. یہ غلط طریقہ کار ہے. ہمیں کاروبار اور جو ہے اکانومی کو بڑھانا چاہیے. ہماری اکانومی کا جو اسکیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اگر ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے ملک کی, تو اس کے اگینسٹ ہماری اکانومی کا اسکیل بہت چھوٹا ہے. اس ملک میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے, لیکن کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہے, اس وجہ سے آج ہماری چلتی ہوئی بہت ساری انڈسٹری, ہزاروں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. اور ہم ابھی بھی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بجائے کہ ہم کوئی ریمیڈی کریں, کوئی معاملات کو درست کریں, ہم معاملات درست نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی مزید انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے, کیونکہ دن بدن آپ میں جو ہوتا ہے نا وہ حالات سے لڑنے کی سخت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. میں صاحب آپ کی بات سے میں ایک آپ کو قطع کلامی معاف, آپ کی بات سے ایک چیز تو سمجھا کہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے, اینڈ کنسسٹنسی آف پالیسی از ویری امپارٹنٹ فار اینی اکنامیکل ڈیولپمنٹ. کیا میں یہی مطلب لوں آپ کی بات سے؟ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیں اس وقت IPP از
a very hot burning issue. دنیا میں میں کیونکہ سارک سے میرا ایک تعلق ہے, آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف سارک, تو سارک سے ریلیٹڈ جو بھی میری ایشوز ہیں, نمبرز ہیں, وہ ٹپس پہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں 8 سینٹ کی آپ بجلی دیتے ہو تو ہمارے ہاں یہ 16-17 سینٹ کی کیوں ہے؟ اور اب تو ہم نے نان کیپیسٹی چارجز دے کے, اور یہ غلط فیصلے تھے جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بجلی کے جو پاور جنریشن, اور دیکھیں نا ایک تو پچھلے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ اس کو رینیو کر رہے ہو, رینیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں with that old technology. ہاں جی, اور دیکھیں نا وہ اس کی تھرمل ایفیشنسی اب وہ چیزوں کی نہیں رہی. اب وہ کہتے ہیں جی اس میں اب تھرمل ایفیشنسی اب بہت امپروو کر گئی ہے, لیکن وہ پرانے پروجیکٹس کو اب بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہم نے IPP کا ڈیزائن کیا تھا یہ غلط تھا. ہمیں چاہیے تھا سولر پہ جاتے, بیکاز نیچر نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے سن لائٹ سے, اور وہ 8-9 مہینے ہیں, 8-9 مہینے سال کے آپ کے پاس وہ لائٹ اویلیبل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ساری ہماری گورنمنٹیں کہتی ہیں, ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن کے, ونڈ کوریڈور, KT بندر, کوسٹل لائن, 50,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, ہم اس طرف جاتے. یہ دونوں انرجیز وہ تھیں جس میں آپ نے ایک دفعہ صرف سسٹم ان پلیس کرنا ہے, آپ اس کے بعد فیول کی ضرورت ہی نہیں ہے. نیچر آپ کو فری آف کاسٹ فیول دے رہی ہے, وہاں آپ کو ونڈ ویلوسٹی دے رہی ہے. اور تیسرا ہمارے پاس جو معاملہ نیچر نے ہمیں بلیس کر رکھا ہے, دیٹ از واٹر. ہمارے پاس اتنا ابنڈنٹ واٹر ہے, 35 بلین ایکڑ فیٹ آف واٹر ہے, اس کو ہم سٹور نہیں کرتے. وہ یہ مانسون کے سیزن میں وہ تباہی لاتا ہے, بہت سارے سیلابوں کو ہماری اکانومی اور ہمارے لوگ اور بیچارے فیس کرتے ہیں. اور اس کے بعد پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے بیکاز ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. ہم اپنی ایگریکلچر بیرن لینڈ کو بہت زیادہ فرٹائل کر سکتے ہیں, کلٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں سے ہم جو ہے اپنا ریسورسز جنریٹ کر سکتے ہیں, اجناس لوکل اور ایک لوکل اپنا کنزمپشن کے لیے, اور ابراڈ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اور وہاں ہمیں بجلی ملتی ہے ایز اے بائی پروڈکٹ, اور بائی پروڈکٹ بجلی بھی ہمیں 2-3 روپے کی ملتی. ہم نے تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. بجلی بنانی ہے جی RLNG امپورٹ کریں, بجلی بنانی ہے جی کوئلہ امپورٹ کریں, بجلی بنانی ہے جی فرنس آئل امپورٹ کریں. تو یہ جو آپ نے ایکسٹرا برڈن اپنی اکانومی پر ڈالا ہے فاسل فیول کا, جس میں آپ کی کاربن ایمیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. آئندہ سالوں میں آپ کے پاس نئے مسائل کھڑے ہوں گے, کاربن کریڈٹ کے بھی مسئلے آئیں گے بھی, کیونکہ ہم نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے جس طرف دنیا نے فوکس کر رہا ہے. دنیا تو بہتر سے بہتر کر رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا تقریباً $27 بلین جو ہمارے صرف ہو جاتے ہیں, استعمال ہو جاتے ہیں ٹو امپورٹ اونلی فاسل فیول. یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ ہمارا لوکلائزڈ ہوتا, تو ہماری یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنے بڑے نہ ہوتے, اور ہمیں یہ جو انفلیشن کا جو رونا رو رہے ہیں, ہماری روپیہ جو ہے اتنا ڈیویلیو نہ ہوتا, آج اتنی انفلیشن کا امپیکٹ بھی نہ آتا. تو سارے کام ہم نے خود غلط کیے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. اس وقت بجلی نہیں تھی تو تب لوگ رو رہے تھے, آج بجلی ابنڈنٹ ہے, کیپیسٹی چارجز بھی آپ دے رہے ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کسی کو بارے میں نہیں آتی. میں سب وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک, لیکن شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے رن اے واٹر پروجیکٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں بجلی کی آلموسٹ کاسٹ 2 سینٹس پر واٹ ہوتی ہے. اس کی 50,000 میگا واٹ کے پرپوزلز موجود ہیں, بنے پڑے ہیں. آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, اور یہ انیشیٹو ایک سائنس ہوتی ہے. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ انٹرول اینڈ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی. اور بہت پیاری باتیں سن رہے تھے میاں انجم نثار صاحب سے, بڑی تجربے کی باتیں ہیں, اور جو انہوں نے میری تھوڑی سی اصلاح کی ہے کہ اٹس رن اے ریور پروجیکٹ, اٹس ناٹ اے رن اے واٹر پروجیکٹ, اٹس رن اے ریور پروجیکٹ. اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارا پوٹینشیل ہے, لیکن ہم اس پوٹینشیل کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اس کو IPPs کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک طرف اشارہ کیا میاں صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, 454 بلین روپیز شاید ہم انڈکٹ کر رہے ہیں, اور یہ صرف اس لیے انڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یعنی کہ بیلٹنگ اور ہماری ووٹنگ کے لیے ہمیں سپورٹ ملتی رہے. جبکہ 454 بلین روپیز سے آپ پورے پاکستان میں 1 ارب روپے کے 454 ڈیفرنٹ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں, جہاں لوگوں کو روزگار ملے گا.
میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہا ہوں جسے ہم انکم سپورٹ یا کسان سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. آپ بیسیکلی فقیر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ فقیر صرف اور صرف آ کے آپ کو ووٹ کاسٹ کرے اور آپ کے اس نشان پہ ٹھپا لگائیں جس کے لیے آپ نے ان کو بلیک میل کیا ہے. اور یہ بلیک میلنگ ہے, یہ آپ اپنے پاکٹ سے نہیں دے رہے ہیں, یہ قوم کے پیسے ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا کریڈٹ مت لے. یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ نہیں ہے. آپ کا کریڈٹ تب ہوگا جب یہ آپ اپنی پاکٹ سے دیں گے. یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو عوام پہ خرچ کر کے آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. میں اس کے شروع دن سے خلاف ہوں اور خدا کے لیے ملک میں مزید فقیر مت پیدا کریں. ملک کو ترقی کی طرف جانے دیں اور ترقی کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ریولوشن لے کے آئیں, آپ انڈسٹریل ریولوشن لے کے آئیں, آپ یہاں پہ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز دیں. سر میں نے بہت سارے ملکوں کو سروے کیا ہے, ان کی ایسوسیشنز کو, ان کے چیمبرز کو. خاص طور پہ میں جاپان کا ذکر کروں گا کہ جاپان کی جو چیمبر ایسوسیشن ہے وہ نارملی یہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ایسوسیشنز ہمیشہ پرپوزل دیتی ہے گورنمنٹ کو, اور وہ پرپوزل یہ دیتی ہے کہ آپ فلاں ٹیکس سے کتنے پیسے کمانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں ٹیکس سے ہمارا ٹارگیٹ ہے فار سو مینی بلین یوان اور واٹ ایور. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اوکے, ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں 20%, 30%, اگر آپ اپنی پالیسی میں یہ سرٹن چینجز لے کے ہیں. اس کا مطلب ہے پرپوزلس تو جب جاتی ہیں وہ تو پھر ٹریڈ باڈیز کی طرف سے جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹریڈ باڈیز میں کوئی غلطی ہے یا ہمیں گورنمنٹ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں جی, اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک تو اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور وہ اسٹیک ہولڈر سے پالیسی ڈسکس نہیں کرتے اور وہ جو دل ان کا آتا ہے وہ امپوز کر دیتے ہیں. بعد میں بزنس کمیونٹی بھگتتی رہتی ہے, شور شرابہ کرتی رہتی ہے اور جو ہے وہ ان کا بہت سارا وقت ان کاموں میں صرف ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے اگر ٹیکس لینا ہے تو دیکھیں سسٹم کو انلارج کریں. انہی ٹیکس پیئر سے آپ جن سے پہلے بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں انہی پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے تو ایک دن آئے گا وہ سسٹم بھی کولیپس کر جائے گا. ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی نیا پروجیکٹ وائبل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس گلوبل ولیج کے اندر کمپیٹ کرنا ہے. اور پھر اوپر سے ہمارے اسٹیک ہولڈرز نے بہت سارے لا تعداد ایسے وہ ڈیسیجنز کرتے ہیں, امپوز کر دیتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے, جس کی وجہ سے پھر وہ شور و غل اور اسٹرائکس اور شور شرابہ رہتا ہے اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ سال 2 سال کے بعد پھر جا کے ان چیزوں کو کچھ ریوائز کرتی ہے. حالیہ بجٹ میں بھی آپ یہ دیکھ لیں اس قدر ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں ان لوگوں پر جو آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے. سسٹم کو آپ نے انلارج نہیں کیا, سسٹم کو آپ نے بہتر نہیں کیا, سسٹم کی لیکیجز کو آپ نے بہتر آپ کرتے تو پھر معاملات بہتر ہوتے. اتنے ایف ٹی اے سائن ہوئے, فری ٹریڈ ایگریمنٹس جو ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, آپ کے پاس آپ کی لوکل انڈسٹری موجود ہے, آپ نے ٹیکسز کو زیرو کر دیا. کس طرح ہماری انڈسٹری کمپیٹ کرے گی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسکیل آف اکانومی بڑا محدود ہے, ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, ہماری فائنینشیل کاسٹ بہت زیادہ ہے. کس طرح ہم میرا مطلب ہے جو ہے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس ایف ٹی اے کا ملک کو کہاں نقصان ہو رہا ہے, کہاں فائدہ ہو رہا ہے. سوائے میرا خیال 1-2 ملک, ایک سری لنکا ہے اور ایک موریشس ہے, جہاں آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہیں وہ آپ کی طرف پلس ہیں. باقی آپ نے چائنا کے ساتھ کیا, ملیشیا کے ساتھ کیا, انڈونیشیا کے ساتھ کیا, جن ممالک کے ساتھ بھی آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں ان میں ہمارا گیپ جو ہے وہ مزید بڑھا ہے, بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. میں شاید اگر میرے پاس غلط فگرز نہ ہو, میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ ہم نے جو انسینٹو دیا ہے چائنا کو, دیٹ از فار مور دین 380 ڈفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹس, وائل وی ہیو این انسینٹو اونلی فار 80 ڈفرنٹ کائنڈ آف پروڈکٹس, اور اس کی بھی کوئی خاص رینج ہمارے پاس ایسی اویلیبل نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں شاید آپ میں تھوڑا سا سر آپ کو کٹ کروں گا, عامر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ بیسیکلی یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1 ہوا ہے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2 ہوا ہے, اس میں تقریباً ہمارا 70% جو ٹوٹل آپ کا ٹیرف ہے وہ ایف ٹی اے میں کہیں نہ کہیں فال کرتا ہے, کہیں نہ کہیں فال کر کے, کہیں 0 ہو گئی ڈیوٹی, کہیں کم ہو گئی 10 ہے, کہیں 5 ہے, اور گریجولی وہ 2030-32 تک اس نے نل ہونا ہے.
اور میں سب میری کچھ عرصہ پہلے چائنیز آفیشیل سے ایک بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی کہ وائی ڈونٹ یو فوکس آن دا فوڈ پروڈکٹ. میں کہا فار ایگزامپل انہوں نے مجھے کچھ ایگزامپلس دی, وہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن انہوں نے ایک چیز بتائی کہ چائنا $160 بلین کی اینولی فوڈ پروڈکٹس کو امپورٹ کر رہا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے ویسے میں اپنے ناظرین کے لیے کہ ہم اس میں سے اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. کیا ہم اس میں سے کوئی 5% 10% بھی لے سکیں اگر شیئر کا, تو اٹ وڈ بی مور دین انف فار آور اکانومی. میں سب اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ ایک ایسی پرپوزل ہے جو میں نے کسی فورم پہ پہلے بھی دی تھی. آپ جب اتنے ذمہ دار آدمی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آفیشیل سے بات ہوتی ہے تو آپ ان سے ایک سمپل ڈیٹا لے لیجئے کہ پاکستان میں پاسپورٹ کتنے ہیں, اور ان پاسپورٹ میں سے انہوں نے کتنے پاسپورٹس پہ بزنس مین لکھوایا ہوا ہے. جب تک وہ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے, آپ ان کے پاسپورٹس کو فریز کر دیں, آپ کا ٹیکس نیٹ کروڑوں میں چلا جائے گا. مجھے تو گورنمنٹ کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو یہ ڈیٹا کہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. تو کیا آپ میری اس پرپوزل سے اتفاق کریں گے کہ آپ سمپل ہے کہ اگر 5 کروڑ پاسپورٹ بن چکا ہے پاکستان میں, اس میں سے 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بزنس مین لکھوایا, تو وائی ڈونٹ دے ہیو اے سرٹیفکیشن ایز این NTN پیئر, دا نیشنل ٹیکس پیئر. تو اس بارے میں کوئی پرپوزل پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ ہارڈلی 2 لاکھ ٹیکس پیئر ایسا ہے جو آپ کا 90% ٹیکس دے رہا ہے ٹوٹل جو اس وقت کلیکشن ہو رہی ہے, اور باقی جو ہیں بہت ساری ریٹرنز آتی ہیں, اور وہ ریٹرنز جو ہوتی ہیں اس تھریش ہولڈ سے ان کی انکم کم شو کی ہوتی ہے. ریٹرنز تو ہوتی ہے, NTN نمبر بھی ہوتا ہے, لیکن انکم کم شو کی ہوتی ہے, اور اس سے بہت بڑی کوانٹٹی ایسی ہے جو کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس NTN نمبر نہیں ہے. تو آپ کو ایسی قدغنیں ضرور لگائیں کہ لوگ مجبور ہوں اور وہ ٹیکس کے نظام میں آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں, وہ اپنا امیج کچھ بہتر کریں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا بزنس کمیونٹی اینڈ دا ٹیکس پیئرز, اپنا ٹیکس کلیکٹرز, اس کو بھی امپروو کریں. وہاں بھی ایسے ریش فیصلے نہ کریں, اور لوگ یہ نہ کہیں کہ جو ٹیکس کے نظام میں موجود ہیں وہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ کے وہ کہیں نہیں جناب جتنی دیر اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں. تو دیکھیں کویسچن کو مجھے تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا پڑے گا اسی کویسچن کو آپ کے, کہ آپ چونکہ ساک سے آپ کا ایک ساک چیمبر آف کامرس سے آپ کی ایک بڑی افیلیشن ہے, اور ماشاء اللہ آپ کے پاس یو گاٹ اے ویری گڈ ڈیزگنیشن فرام دیٹ سائڈ. آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان کے شاید اپنی GDP کا میرا خیال ہے شاید 9% ہے جو کہ ٹیکسز سے آ رہا ہے, اگر میری فگر غلط ہو تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا, جبکہ ہم انڈیا میں ہی چلے جاتے ہیں تو آلموسٹ وہ لوگ 13% پہ چلے گئے ہیں. وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کی آپ بات, ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات رائٹ, وہ آپ بات بجا کہہ رہے ہیں. اسے امپروو بہرحال ہونا چاہیے اور یہ کم ہے, لیکن دیکھیں اس وقت ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی اتنے امپوز کر رکھے ہیں, اگر وہ ساروں کی کو اکٹھا کر لیا جائے. اب دیکھیں ٹیکس تو ہم TV لائسنس پر بھی دے رہے ہیں, ہاں جو بجلی کے بل پر بھی دے رہے ہیں, تو وہ بھی تو ٹیکس ہے. تو بات یہ ہے کہ, اور دوسرا سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفیسٹ موجود ہے. اور دیکھیں ایگریکلچر, دیکھیں انڈسٹری جو ہے GDP کا 21% ہے, وہ تقریباً 54% آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس نیٹ ہے اس کو وہ کیٹر کر رہی ہے. ویئر ایز ایگریکلچر, میں نہیں کہتا کہ ایگریکلچر کے جو 8-10 ایکڑ 12 ایکڑ 15 ایکڑ والے کو, میں کہتا ہوں 1 مربع والے کو بھی چھوڑ دیں, 25 ایکڑ سے اوپر جن کی میرا مطلب ہے وہ فارمز ہیں, کم از کم ان کی اگر انکم ہے تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ ساری آدھی سے زیادہ اسمبلی بھری پڑی ہے وہ فیوڈل لارڈ سے, وہ اپنے اوپر ٹیکس امپوز ہونے ہی نہیں دیتے. تو دیکھیں جہاں انکم ہے وہاں ٹیکس ہونا چاہیے, بھلے وہ کوئی سورس ہو. آج دیکھ لیں, نہ ڈاکٹر ٹیکس دینے کو تیار ہے, نہ وکیل ٹیکس دینے کو تیار ہے. میں سب گزارش کروں گا ان کو کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا. ٹیلنٹڈ پیپل لائک یو, آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ٹیکنوکریٹس کی, تو اس میں انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر کی بھی سیٹ ہونی چاہیے. جیسے میاں صاحب نے فرمایا, میاں انجم نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ یہ بھرے پڑے ہیں اور یہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی ایک وہاں پہ فورم ہونا چاہیے جو وہاں پہ ڈائریکٹلی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنی بات کرے
کہ ہماری یہ بات ہے، نہ کہ وہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی شوگر انڈسٹری ہے، سگریٹ انڈسٹری ہے، یہ تو سب لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھ کے وہ جتنا ٹیکس امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹریڈر پہ کرتے ہیں یا انڈسٹریز پہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بھی کوئی پراپر لابنگ میں سب اتنی پیاری نہیں ہو رہی اسمبلی کے فورم پہ. میں چیمبرز کے حوالے سے نہیں، میں تھوڑا سا آگے کی بات کر رہا ہوں. جی سر کیا رائے آپ کی؟ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ریٹ تو گورنمنٹ نے اسٹیبلش کرنی ہے. دیکھیں ہم 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے فرام لاہور ٹو دبئی، 2 گھنٹے کی ہوگی. تو وہاں تو دیکھیں ایک کھوکھا بھی کھولنا ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے اجازت لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم وہ دکان کا یا دفتر کا شٹر کھلتا ہے. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس وقت تک جس وقت تک آپ کے پاس NTN نمبر نہ ہو، چلے کسی نے کم کمایا یا زیادہ کمایا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کم از کم سسٹم میں تو ہونا. سسٹم میں ہو. ہمارا تو سسٹم میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی لانے کو تیار نہیں ہے. یہی ٹیکس آفیشلز کی اگر ڈیوٹی لگائی جائے کہ جناب آپ کی ترقی اس سے لنکڈ ہے، آپ کی ترقی اس وقت اگلے اسکیل میں آپ نہیں جائیں گے جب تک آپ کم از کم سال کے 5-5 ہزار نیا بندہ آپ سسٹم میں نہیں لاتے. تو کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نظر سے اوجھل ہے، ان کی نظروں میں بھی ہیں، لیکن وہ دین لین کر کے وہ کہتے ہیں جناب نظام میں نہیں آنا، باہر سے لے لیں، کیونکہ نظام میں آنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو بات میاں صاحب نے کہی ہے، میں نے بہت سارے ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ اس چیز کا انیشیٹو بھی دیتے ہیں، انسینٹو بھی دیتے ہیں کہ اگر جو بھی کوئی ان کی آفیسرز اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو دے پے دیم مور ایکسٹرا اباؤٹ اٹ. تو ایسا بالکل پوری دنیا میں ہوتا ہے. وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.